बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तान, आज का 10वां सबक छोटी मखलूक़ात की बड़ी दुनिया। आज के दर्स की हम सिर्फ इबारत ही पढ़ेंगे और खुलासा बयान नहीं करेंगे, लेकिन 2-4 जुमले उन दोस्तान को अर्ज करना ज़रूर चाहेंगे जो बायोलॉजिस्ट हैं और केमिस्ट हैं। चूँकि आज जो मौजू डिस्कस होने जा रहा है वो है हशरातुल अर्ज़ के बारे में और एटम की बड़ी दिलचस्प मालूमात के बारे में। तो जो केमिस्ट्री से मोहब्बत रखते हैं वो ज़रूर सुने, और जो बायोलॉजी से मोहब्बत करते हैं वो इस दर्स को ज़रूर सुने। मोस्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। तो आए हम अपनी इबारत को शुरू करते हैं। फरमाते हैं, हम इस कायनात की गोनागों निरंगियों के दरमियान रह रहे हैं, इसलिए हमें इसी दुनिया को देखने की आदत सी हो गई है। चुनाचे मुमकिन है कि हम बहुत सी हैरत अंगेज मखलूक़ात की अहमियत से बेखबर हों। मिसाल के तौर पर बहुत सारी हशरातुल अर्ज़ की हैरत अंगेजियाँ हैं जो हम नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते। उनमें से एक बात यह है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से कीड़े मकोड़े जिंदगी गुजार रहे हैं जिनमें से बाज़ चीज़ें शायद 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर से भी छोटी हों, लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़े जानवर की तरह हाथ, पाँव, आंखें, कान, हत्ता के दिमाग, एअसाब और हाज़मे का निज़ाम तक सब चीज़ें रखते हैं। जैसे आप मच्छर को देख लें कि वो अपनी खिलकत में हाथी की तरह है। उसकी हाथी जैसी सूंड भी होती है। जब वो काटता है तो उसका नेश कितनी जल्दी जिस्म में सुराख कर लेता है, और जब हम उसे मारने के लिए हाथ उठाने का इरादा ही कर रहे होते हैं कि वो उड़ जाता है, क्योंकि जब हमारा दिमाग हाथ को उठने का पैगाम दे रहा होता है तो उस पैगाम की आवाज़ हमारे कानों तक तो नहीं आती, लेकिन हमारे दिमाग की रेडियाई लहरों के जरिए मच्छर के कानों तक पहुंच जाती है। लेकिन हाथी के पर नहीं है मगर मच्छर के पर भी हैं, और वो हाथी उड़ नहीं सकता है लेकिन मच्छर उड़ भी सकता है। जरा सोचिए कि एक जहाज को उड़ाने के लिए कई इंजनों की जरूरत होती है, मगर मच्छर एक नन्ही सी जान है और वो उड़ भी रहा है। मालूम होता है कि उड़ने के लिए जिन जिन इंजनों की जरूरत होती है वो सब इंजने इस फरमाते हैं मच्छर। अगर एक चींटी के दिमाग को माइक्रोस्कोप से देखा जाए और उसकी हैरतनाक बनावट पर गौर व फिक्र किया जाए तो पता चलेगा कि उसकी साख्त इंतहाई दिलचस्प है। उसके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनमें से हर हिस्सा चींटी के जिस्म के मखसूस हिस्से को कंट्रोल करता है। ये हिस्से एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि उनकी मौजूदा शक्ल में जर्रा सा भी तब्दीली चींटी के जिस्म के किसी हिस्से को मफलूज कर सकती है। उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इस चींटी के नन्हे से दिमाग में, जो सुई की नोक से भी ज्यादा छोटा है, अक्ल, तमद्दुन और ज़ौक़ व हुनर की एक उसमें दुनिया पिन्हा है। तभी हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 183 में फरमाते हैं,
ذرا اس چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھو، وہ آنکھوں سے بمشکل نظر آتی ہے اور زمین پر رینگتی پھرتی ہے، جدھر رزق کی بو پائے ادھر ہی جھپٹ پڑتی ہے، ایک ایک دانہ کر کے سردی کے لیے جمع کرتی ہے۔ جب تم اس کی غذا کی نالیوں اور پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی بناوٹ پر غور کرو گے تو حیران رہ جاؤ کہ اس کے بنانے والے کی کس طرح تعریف کی جائے۔ تو فرماتے ہیں بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایک طویل عرصے تک چیونٹی کی زندگی پر تحقیق کر کے اس کے بارے میں دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بے شعور مادہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو یہ عقل اور ہنر عطا کر سکے؟ حالانکہ خود مادہ کا یہ حال ہے کہ وہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی شعور نہیں رکھتا۔ اور دلچسپ بات، ایٹم کی حیرت انگیز دنیا۔ فرماتے ہیں اب تک سب سے چھوٹی جس چیز کا انکشاف ہوا ہے وہ ہے ایٹم۔ ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ طاقتور ترین مائکرواسکوپ بھی جس سے ایک تن کا پہاڑ نظر آتا ہے اس کو دیکھنے سے قاصر ہے، کہ ایٹم کو دیکھنے سے وہ قاصر ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایٹم کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو جان لیجئے کہ پانی کے ایک قطرے میں دنیا میں آباد انسانوں سے زیادہ ایٹم ہیں۔ اگر 1 سینٹی میٹر لمبے باریک تار کے پروٹون گننے کے لیے ہزاروں آدمی لگا دیے جائیں اور ان میں سے ہر آدمی 1 سیکنڈ میں 1 پروٹون گننے، تب بھی ان سب کو گننے کے لیے 30 سے لے کر 300 سال درکار ہوں گے۔ جب 1 سینٹی میٹر لمبے تار میں اتنے ذرات ہوتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ زمین، آسمان، ہوا، پانی اور نظام شمسی میں کتنے ایٹم ہوں گے۔ کیا انسانی ذہن اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ سوائے خالق کائنات کے کون حساب لگا سکتا ہے؟ اور آخری مطلب اور بڑا دلچسپ، ایٹم اور توحید۔ بیان فرماتے ہیں آج کی دنیا میں ایٹم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ علمی موضوع ہے۔ یہ ننھے منھے ذرات ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں۔ ایٹم کی دنیا میں 4 چیزیں بہت سی زیادہ توجہ کے قابل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ وہ غیر معمولی نظم و ضبط رکھتا ہے۔ 100 سے زائد ایسے عناصر کا سراغ لگایا گیا ہے جن کے الیکٹرون کی تعداد 1 سے شروع ہو کر 100 سے زیادہ پر ختم ہوتی ہے۔ کیا یہ بے شعور مادے کے ذریعے یہ عجیب و غریب نظام اس نظم کے ساتھ وجود میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طاقتوں کا توازن اس میں برقرار ہے۔ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی 2 قسمیں مثبت اور منفی ایک دوسرے کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں۔ در حقیقت وہ الیکٹرون جو بجلی کے منفی چارج رکھتے ہیں اور وہ نیوکلیس جو مثبت چارج رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹرونز کے گردش کرنے سے مرکز سے دور کرنے والی قوت دافعہ جو وجود میں آتی ہے اور مرکز سے دور کرنے والی طاقت چاہتی ہے کہ الیکٹرونز کو ایٹم کے آس پاس سے ہٹا کر ایٹم کے اجزاء کو الگ کر دے، جبکہ قوت جاذبہ چاہتی ہے کہ الیکٹرونز کو کھینچ لے اور ایٹم کو ختم کر دے۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کس طرح مہارت کے ساتھ کھینچنے اور دھکیلنے والی قوت ایک ساتھ ایٹم میں شامل ہیں، جن کی وجہ سے نہ تو الیکٹرون الگ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ متوازن حالت میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اندھا اور بہرا مادہ اس طرح کا توازن قائم رکھے؟ اور فرماتے ہیں ہر مخلوق اپنے مقررہ راستے پر گامزن ہے۔ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ بعض ایٹموں میں متعدد الیکٹرون ہوتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام الیکٹران ایک ہی مدار میں گردش کرتے ہیں، بلکہ یہ الیکٹران کروڑوں سال سے مختلف مداروں میں مقررہ فاصلوں پر اور اپنی اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوتی۔ کیا ان میں سے ہر ایک الیکٹران کا مقررہ مدار میں گردش کرنا کوئی معمولی اور سادہ بات ہے؟ اور فرماتے ہیں چوتھی بات، ایٹم کی عظیم طاقت، کہ جتنا ایٹم چھوٹا ہے اور بڑی طاقت رکھتا ہے، بڑا کمال رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ 1945 میں میکسیکو کے صحرا میں ایک ایٹمی تجربہ کیا گیا تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے ایٹم بم کو ایک فولادی مینار پر سے پھینکا گیا تو دھماکے کے ساتھ ہی فولادی مینار پگھل کر بھاپ بن گیا۔ جب سائنسدان اس مینار کی جگہ پر پہنچے تو وہاں مینار کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا۔ اسی ہی سال امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں میں ناگاساکی اور ہیروشیما میں چھوٹے ایٹم بم پھینکے۔ ناگاساکی میں 70,000 افراد مارے گئے اور تقریباً 70,000 افراد کے قریب زخمی بھی ہوئے، اور ہیروشیما میں 30,000 سے 40,000 کے لگ بھگ آدمی مارے گئے اور 30-40,000 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے۔ تو جاپان نے امریکہ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا ایک چھوٹے سے ایٹمی ذرے کے رموز کا مطالعہ اس امر کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس کے خالق سے آشنا کر دے؟ لہذا ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمارے پاس اتنی ہی دلیلیں موجود ہیں جتنی تعداد میں ایٹم بم دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر روئے زمین پر موجود تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر اس کی سیاہی بنے، جس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی خدا کے کلمات تمام نہیں ہو سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔